अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी राइट एंगल के साथ मैं हूं शाह शिराज। तहरीक अदम एतमाद का मामला आए दिन नई अंगड़ाई ले रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में दो अहम केसेस की समाअत हुई। एक तो हुकूमत की जानिब से जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया था उसकी समाअत है। उसके अलावा दूसरी सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल ने जो दरख्वास्त दायर की थी कि सियासी जमातों के जो जलसे रोके जाएँ, उसकी समाअत हुई। दोनों अहम समाअतें थीं। हुकूमत की जानिब से भी लोग वहाँ पर पेश हुए, अपोजिशन की जानिब से पूरी टॉप लीडरशिप जिसमें मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पेश हुए। अब मुल्क में क्या होने जा रहा है? अब तक जो अदम एतमाद का मामला है उसमें इत्तेहादियों की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। इत्तेहादी अभी तक न्यूट्रल है और बताया जा के राब्ते हो रहे हैं। कल रात को एमकेएम के वफ्द से अपोजिशन की मुलाकात हुई पार्लियामेंट लॉजिस में। आज सुबह मौलाना फजल रहमान भी एमकेएम के मरकज़ हैदराबाद कराची में तशरीफ लाए। अब क्या होने जा रहा है? बाप पार्टी भी अभी तक खामोश है। तो इन्हीं तमाम पुल की पूरी सियासी मजमूई सूरत हाल में बात करेंगे। मेरे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सैफुल्लाह खान मक्सी साहब मौजूद है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। सेनेटर साहब, कल हमने देखा कि अदालती रेफरेंस में समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में। तमाम लोग वहाँ गए, मौलाना फजल रहमान भी वहाँ गए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी वहाँ गए। मगर सर, जब स्पीकर कौमी असम्बली ने 21 तारीख को इजलास बुलाना था, उन्होंने 25 तारीख को इजलास बुलाया। आइन में यह है कि 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना चाहिए और अपोजिशन की जानिब से बातें की जा रही है, बयान दिए जा रहे हैं कि अब स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, उन पर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। मगर सर, कल जब सुप्रीम कोर्ट में सब पेश हुए, अपोजिशन की जानिब से ये नुक्ता नहीं उठाया गया। इसकी क्या वजह? पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिविएशन तो हुई है स्पीकर साहब की जानिब से। आर्टिकल 54 बहुत क्लियर है कि जब आर्टिकल 54 के तहत रिक्विजिशन का सेशन होता है तो 14 दिन के अंदर अंदर स्पीकर ने बुलाना होता है। अगर वो ना ऐसा करें तो इट इज़ डीम्ड के 14th डे पे ऑटोमेटिकली बुलाया जाएगा। ये जब हम सेनेट में थे तब भी ऐसे होता था। उस टाइम पे पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, हम पीपल्स पार्टी और बाकी जो हमारे साथ मुत्तहिदा अपोजिशन थी, तो हमें जब पब्लिक इंपॉर्टेंस की बातें एजेंडा पे गवर्नमेंट नहीं लेकर आती थी तो हम भी ये तरीका इस्तेमाल करते थे। और जैसे एक सेशन ख़त्म हो जाता था, गवर्नमेंट का सेशन, ऑफिशियल जो सेशन होता था, हम एक रिक्विजिशन जमा करा देते थे और नॉर्मली 14 डेज में वो चेयरमैन सेनेट उसको तश्कील दे देते थे और हमारे पॉइंट्स आ जाते थे एजेंडा पे और हम उस पर बहस करते थे। नेशनल असेंबली का भी मोर और लेस प्रोसीजर यही है। अब 8 तारीख को ये जमा हुआ था, उससे आप 14 वर्किंग डेज को 14 डेज आप लगा लें, बात आ जाती है 21-22 पे बात आ रही थी और वो स्पीकर साहब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कोई एक बहाना बनाया है कि ओआईसी की कॉन्फ्रेंस है और उसमें एक रेजोल्यूशन पास हुई थी कि जो नेशनल असेंबली का हॉल है ओआईसी की में फॉरेन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के लिए उसको यूज किया जा सकता है। बिकॉज नॉर्मली नेशनल असेंबली का या सेनेट का हॉल किसी और पर्पस के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता, मां सिवाय सेनेट का इजलास हो या नेशनल असेंबली का इजलास हो या कोई खसूसन रेजोल्यूशन असेंबली पास करे और वो किसी और मकसद के लिए पास हो। जैसे हमने देखा है इन द पास्ट के जो फॉरेन हेड्स ऑफ स्टेट आते हैं और करते हैं पार्लियामेंट, तो उसके लिए भी इसी तरह के रेजोल्यूशन पहले पास होते रहे हैं। आई थिंक वो अगर स्पीकर साहब चाहते और नेक नियति से चाहते तो सेशन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना था। तो सुबह सेशन कॉल अर्ली मॉर्निंग कर लेते, रेजोल्यूशन टेबल हो जाता, उसके बाद अपना वो नॉर्मल ओआईसी का कॉन्फ्रेंस कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। ऐसा उन्होंने किया नहीं। जहाँ तक बात आती है सदारती रेफरेंस की, वो भी आई थिंक एक लेट टैक्टिक है, लेकिन आई थिंक वो फ्यूटाइल टैक्टिक होगा गवर्नमेंट की तरफ से जो उन्होंने किया है। आर्टिकल 186 के तहत ये रेफरेंस होता है और ये एडवाइजरी कैपेसिटी में होता है। इट इज नॉट बाउंड ऑन द पार्लियामेंट कि वो उस रेफरेंस के तहत मूव फॉरवर्ड करे। वो एक सुप्रीम कोर्ट का एक ओपिनियन होता है, उस ओपिनियन की जरूर एक वेटेज होती है, जाहिर है, बिकॉज वो सुप्रीम कोर्ट अपनी जो इंटरप्रिटेटिव पावर्स हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनको इस्तेमाल करती है, लेकिन वो अभी भी एज एन ओपिनियन होती हैं, वो बाइंडिंग नहीं होती। सेनेटर साहब, कल हमने देखा कि कल रात गए, देर रात को अपोजिशन वफ़द पार्लियामेंट लॉजिस में एमकेएम के अरकान के पास आए। इसके बाद आज सुबह मौलाना फजल रहमान भी एमकेएम के मरकज़ हैदराबाद पे आए। तो सर, इत्तेहादी की जानिब से अब तक कोई राब्ता नहीं हो रहा कि वो न्यूट्रल हैं, वो किसकी तरफ है, कोई खुल के ऐलान सामने नहीं आ रहा है इत्तेहादियों की जानिब से। तो सर, बाप पार्टी की भी यही सूरत हाल है, काफ लीग की भी यही सूरत हाल है, एमकेएम की भी सर कोई मौक़िफ़ उन्होंने क्लियरली नहीं बताया कि वो हुकूमत के साथ खड़े हुए या अपोजिशन के साथ।
جی میری جو تھوڑی بہت انگیجمنٹ رہی ہے، ناٹ ابھی کچھ دن پہلے رہی ہے انگیجمنٹ اتحادیوں کے ساتھ، بالخصوص کاف لیگ کے کچھ ہمارے دوست ہیں اور بلوچستان عوامی پارٹی کے کچھ ہمارے دوست ہیں. تو بظاہراً تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ حکومت سے اور حکومت کے رویے سے خوش نہیں ہیں، اور پہلے بھی نہیں رہے ہیں، چلتے رہے ہیں حکومت کے ساتھ. لیکن ظاہر ہے یہ سیاست ہے. اب اگر ان کو کوئی موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حکومت سے الگ کرنا چاہیں فار دیئر اون ریزنز، ہر پارٹی کے اپنے معاہدے ہوئے ہوتے ہیں حکومت کے ساتھ جب وہ الائنس میں آتے ہیں. کچھ کے وہ معاہدے پورے ہوتے ہیں، کچھ کے نہیں ہوتے، کچھ کو گورنمنٹ اگنور کرتی ہیں، کچھ کو زیادہ امپورٹنس ملتی ہے. لیکن آئی تھنک میری نظر میں یہ اتحادی جو ہمارے گورنمنٹ کے اتحادی ہیں، یہ ہمارے اتحادی بھی رہ چکے ہیں. سب کے روابط آپس میں ہوتے ہیں. پاکستان کی سیاست ایسی ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایک گورنمنٹ ہے وہ فیل کر رہی ہے، ایک گورنمنٹ ہے جس کی وجہ سے مہنگائی اونچی ترین سطح پہ پہنچی ہوئی ہے، اکانومی ان سے مینیج نہیں ہو رہی ہے، اداروں کو مفت میں ڈریگ کیا جانے کی کوشش ہو رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. سر بلاول بھٹو صاحب ماضی میں جو اپنے لانگ مارچ کیا اس میں کافی کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں، اور ایک نہیں کافی بار انہوں نے کہا ہے کہ کاف لیگ کے بعد اسپیکرشپ تو آلریڈی ہے، ہمیں اس کو مزید کچھ بڑا آفر کرنا پڑے گا. تو سر اب کوئی ایسے تو آ کے نہیں آپ کو ووٹ دے گا نا جو منحرک اراکین آ کے اسمبلی میں رہ رہے ہیں. تو سر ان کو آپ نے کیا آفر کیے؟ پیسوں کی تو وہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا. تو سر اس کے علاوہ کیا آفر کی گئی ہے؟ سر ایسے تو کوئی تھوڑی آ کے ووٹ دے دے گا آپ لوگوں کو. جی دیکھیں، ایک تو یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے کنفیوژن پھیلائی گئی ہے کہ کوئی کسی کو پیسوں کی آفر ہے یا کوئی بینیفٹس کی آفر ہے. دیکھیں سیاست میں ایسے نہیں ہوتا. یہ جو ممبرز ہیں ان کا مین مقصد جو سندھ ہاؤس آنے کا تھا وہ اس دن کا واقعہ تھا جو پارلیمنٹ لاجز میں طے پایا، جس میں آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد پولیس رائٹ گیئر میں ایم این اے لاجز کے نہ صرف پارلیمنٹ لاجز کے اندر آئی، لیکن کچھ ایم این ایز کے جو اپارٹمنٹس ہیں ان کے دروازے توڑ کے ان کو اندر سے ڈریگ کر کے نکالا. اس میں ہمارے جے یو آئی کے کچھ فاضل دوست بھی تھے، اور لوگوں کے ساتھ ناروا سلوک بھی ہوا، بدتمیزی بھی ہوئی. یہ اس طرح کی جو حرکت آئے گی عمل میں تو ظاہر ہے وہاں بہت سارے ممبرز ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں. کافی ممبرز ہیں کہ جب وہ ممبر بن جاتے ہیں ان کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ سال ابھی اسلام آباد میں زیادہ وقت گزارنا ان کو پڑے گا، جن کی خاص طور پر ینگ فیملیز ہوتی ہیں ان کے بچے پھر وہ یہاں اسکولوں میں شفٹ کر دیتے ہیں اس طرح. اور پارلیمنٹ لاجز کو میں آپ کو بتا دوں کہ آئینی جو اس کی ایک حیثیت ہے وہ وہی ہے جو پارلیمنٹ کی بلڈنگ کی ہے. اور اس طرح کے اداروں کی بے حرمتی کرنا، اس طرح سے گھسنا، اس طرح سے ایک فیئر کا ماحول پھیلانا، تو ظاہر ہے ہر کسی نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے ایک بہتر سینکچوری، بہتر ایک جگہ ڈھونڈی ہوگی جہاں وہ سیف فیل کر رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے ان ممبروں میں سے کافی ہوں گے جنہوں نے اپنی فیملیز کو اپنے آبائی علاقوں یا اپنے گھروں پہ بھیج دیا ہو جہاں سے وہ بلانگ کرتے ہیں مجبوری کے تحت، بیکاز ایک ووٹ آنے والا ہے، ان کو اسلام آباد میں رہنا پڑ رہا ہے. وہ ایک ایسی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. ضروری نہیں کہ سارے ممبر سندھ ہاؤس میں ہی ہوں. آئی ایم شیور بہت سارے ممبرز ایسے ہوں گے، کوئی کسی دوست کے گھر پہ رہ رہا ہوگا، کوئی کہیں اور رہ رہا ہوگا. یہ تو ایک بات گورنمنٹ نے ایک فیک نیوز پھیلانا، لوگوں کے دماغ میں کنفیوژن پھیلانے کے لیے اس طرح کی باتیں شروع کر دی ہیں. الٹیمیٹلی اینڈ آف دا ڈے یہ ممبرز بھی ہماری نظر میں تو یہ انڈیپینڈنٹ ممبر اس طرح سے ہیں کہ جہاں ان کا دل کرے گا وہ اس دن جا کے ووٹ ڈالیں گے. کوئی ہمارے کہنے پہ ڈالے یا کوئی گورنمنٹ کے کہنے پہ ڈالے، ہمیں تو وہ تو اس دن اس ممبر کو آپ دیکھیں گے کہ جب ہاؤس ڈویژن کرے گا تو ظاہر ہوگا کہ کون کس طرف کھڑا ہے. سر ایک جو بتایا جا رہا ہے کہ 33 اراکین ہیں جو ناراض ہو کے سندھ ہاؤس میں رہ رہے ہیں یا اس کے علاوہ کہیں رہ رہے ہیں. پی ٹی آئی سے 33 لوگ الگ ہو چکے ہیں. سر آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ یہ نمبر آپ کے پاس زیادہ ہے اور آپ کے پاس مزید کتنے نمبر ہیں تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے؟ جی میں خود اس ٹائم پہ سندھ ہاؤس میں نہیں ہوں تو میں آپ کو گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کتنے لوگ سندھ ہاؤس میں رہ رہے ہیں. ہاں کافی سارے لوگ سندھ ہاؤس میں رہ رہے ہوں گے اور بہت سارے لوگ ہیں جو سندھ ہاؤس میں نہیں رہ رہے ہوں گے. وہ تو اس دن یہی کہہ رہے ہیں ہے اسمبلی کا سیشن
اور نو کانفیڈنس کا موشن، اس سے تو ظاہر ہی ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ ایک ویک فوٹنگ پہ ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کل بلا لیں سیشن اور کل یہ سارا کنٹروورسی ختم کر دیں گے کون کس طرف کھڑا ہے. سر یہ ہمارے ملک پہ ایک مثال رہی ہے پوری سیاسی تاریخ میں، ہارس ٹریڈنگ ہمارے ملک میں کافی زیادہ رہی ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں مورلی یہ صحیح ہے کہ ایک بندہ الیکٹ ہو کے ایک پارٹی سے آئے اور اسی ملک کے پرائم منسٹر کے خلاف، جس بندے نے اس کو این بنایا ہے اسی کے خلاف جا کے ووٹ دے دے؟ سینیٹ پہ بھی ہم نے ماضی میں دیکھا ہے لوگ اپنی پارٹیوں سے غداری کرتے رہتے ہیں، آپ خود سینیٹر رہے ہیں، آپ سب نے واچ کیا ہے. تو سر کیا یہ مورلی صحیح ہے، اخلاقیاً یہ صحیح ہے کہ لوگ اپنی پارٹی سے غداری کرتے ہیں، اپنی مرضی سے جس کو چاہے ووٹ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، ووٹ بیچ رہے ہیں؟ جی میں اس پہ بڑا واضح آپ کو کلیئر کر دوں. میرا اپنا اس کے اوپر ریویو ہے. ایک تو سینٹ کے اندر جو ہے وہ جو کاسٹنگ ہوتی ہے ووٹ کی چیئرمین سینٹ کے لیے، وہ ایک سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہوتی ہے، اور اس سیکرٹ بیلٹ کے تھرو جو ہے ممبرز اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، وہ جس طرف بھی کاسٹ کریں. اس کے اندر میں آپ کو ایک اگزامپل تب کا بتا دیتا ہوں جب میں خود سینٹ میں تھا، اور یہ 2015 کی بات. اور چیئرمین سینٹ کے لیے رضا ربانی صاحب واز دا کینڈیڈیٹ، اور مولانا غفور حیدری صاحب تھے ڈپٹی چیئرمین کے کینڈیڈیٹ. اور رضا ربانی صاحب کو چیئرمین شپ کے لیے زیادہ ووٹ ملے، جیتے دونوں. حیدری صاحب بھی was successful. Raza Rabbani Saab was also very successful. One became the chairman of the Senate, the other person became the deputy chairman of the Senate. حیدری صاحب کو بنسبتاً رضا ربانی صاحب کے تھوڑے کم ووٹ پڑے، حالانکہ دونوں ایک ہی الائنس کی طرف سے فیلڈ ہوئے تھے کینڈیڈیٹ. الٹیمیٹلی ممبرس کی اپنی کانشنس ہوتی ہے، اپنا ان کا کچھ ہوتا ہے، ایک ضمیر ہوتا ہے، کانشنس ہوتا ہے جو ممبر کا ووٹ ہوتا ہے. پارلیمانی ڈیموکریسی میں کبھی کوئی ایکٹ پاس ہو رہا ہوتا ہے، کوئی قانون پاس ہو رہا ہوتا ہے، تو ہماری کوئی فیشسٹ یہاں رجیم نہیں ہے کہ جو پارٹی ہیڈ نے بول دیا، کل کو خدا نخواستہ پارٹی ہیڈ بول دے کہ جی جتنے نیلے آنکھوں والے لوگ ہیں ان سب کا قتل جائز ہے، تو سارے ایم این اے اور سینیٹر نکل آئیں کہ جی ہاں جی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس طرح سے بھی نہیں ہوتا. یہ ایک فنکشننگ ڈیموکریسی ہے. اس کے اندر ممبرز سب سے پہلے اپنے حلقے سے ووٹ لے کر آتے ہیں. کافی سارے ممبرز جن کی بات ابھی ہو رہی ہے، جو خاص طور پہ جو ناراض ممبرز ہیں، ان کے اندر بہت سارے ممبرز ایسے ہیں جو آزاد حیثیت میں لڑ کر آئے تھے. پارلیمنٹ میں آ کے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ جو ہے میجورٹی پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، سو دیٹ دے کین ڈیلیور ٹو دیئر پیپل. اور میں آپ کو صاف بات بتا دوں شاہ جی کہ یہ جو آپ کی جو انفارچونیٹلی ابھی تک پاکستان کی پالیٹکس اور پاکستان کی جمہوریت میں وہ میچورٹی نہیں آئی ہے جہاں پارٹیز کے اندر سے جو ہے ایک نظام ہوتا ہے ویئر آپ پارٹی کے اندر جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہو. اور جنرلی آلسو پاکستان کی جو ایک پوسٹ کولونیل بیوروکریٹک سسٹم ہے، یہاں ایک چھوٹا سا اپنا جائز کام کرانے کے لیے بھی کسی دفتر میں جا کر جب تک سفارش نہ ہو، انفارچونیٹ ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کو خود پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، شہری ہیں ہم، کہ ہر کوئی کہتا ہے ہاں یار میرا فلانی جاننے والے دفتر میں ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں کام آسان ہو جائے گا. یار وہ میرے جاننے والے کا کزن جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں ڈی سی لگا ہوا ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں کام ہو جائے گا. اسی طرح لوگ کہتے ہیں جی میرا ایم این اے جو ہے منسٹر لگ گیا، اس کے پاس چلتے ہیں کام ہو جائے گا. تو یہ جو پیٹرنیج کی پالیٹکس ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگی، جب تک واقعی پارٹیز کے اندر ایک جمہوری عمل بہتر نہیں ہوگا، اور یہ تبھی ہوگا جب ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ ایک دن میں ہونے نہیں والا. کسی ملک میں ایک دن میں نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوگا. یہاں ہمیشہ ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، شارٹ کٹس ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم ایک نئے ایکسپیریمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم واپس زیرو سے سٹارٹ لے لیتے ہیں. سو یہ بالکل آئی ایم شیور کوئی چیز 100% پاکستان میں نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے ہم یہ جمہوری عمل کو کنٹینیو رکھیں گے ود آل اٹس فلاز، ود آل اٹس ویک پوائنٹس، آہستہ آہستہ یہ ایک سیلف کلیننگ سسٹم ہے، اور یہ آہستہ آہستہ بہتر ہوگا. جتنا لوگوں کے پاس آپشنز بہتر آتے جائیں گے، اتنا وہ سروس ڈیلیوری زیادہ ڈیمانڈ کریں گے، اور اتنا پرفارمنس بہتر ہوگی. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ. ناظرین دیکھتے ہیں ملکی سیاسی صورتحال کس طرف جاتی ہے. اپوزیشن اس بار عدم اعتماد میں کامیاب ہوتی ہے یا حکومت ایک بار پھر بڑھ جاتی ہے؟ آج او آئی سی کا اجلاس بھی پاکستان میں شروع ہو چکا ہے. پہلے ماضی میں بیان دیے گئے تھے کہ ہم او آئی سی کا اجلاس ہونے نہیں دیں گے، ہم اسمبلی میں دھرنا دیں گے. اجلاس 21 کو طلب نہیں کیا گیا، مگر ایسا بالکل نہیں ہوا. آج الحمدللہ پاکستان میں 48
इस्लामी ममालिक की तंजीम ममालिक का इजलास हो रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।